अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूँ आपका होस्ट तनवीर नकवी और हम प्रोग्राम लाए हैं मार्फत मासूमीन अलैहिस्सलाम। हमारे जो मेहमान है डॉक्टर फाजल अली फाजली, हमारी पहली भी हमारे मेहमान है, तो मुझे इनका इंट्रोडक्शन करवाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, मगर जो नए देखने वाले हैं उनको मैं बताता चलूँ, ये गुज़श्ता 27 साल से हौज़े कुम में तदरीस से वाबस्ता है। और आज जो हमारा मौजू रहेंगे मासूमीन अलैहिस्सलाम में से मौला अली अलैहिस्सलाम। तो किबला की तरफ में चलता हूँ। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, आज जो हमारे मौजू हैं मासूमीन में और पहले इमाम है मौला अली अलैहिस्सलाम, उनके मुतालिक आप कुछ उनकी तारीख़ पैदाइश, शहादत और उनके बुजुर्गों के बारे में ज़रा नाज़रीन को बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का और कायम टीवी के तमाम मेंबरान का। बहुत ही अहम उन्वान है और बहुत ही अजीम शख्सियत के बारे में हम कुछ मतालिब बयान करने जा रहे हैं। मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब की शख्सियत, मौलाए मुत्तक़ियान की अज़मत मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम दानिश्वरों ने मौला की अज़मत पे गुफ्तगू की है, मौला की अज़मत को माना है। तो वो एक अलग टॉपिक है, हम उस पर अभी बात नहीं करेंगे। अभी आपने जो सवाल किया मौला की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ शहादत और इसी तरह मौला के फर्जंदान की जो तादाद है, इसके बारे में जो हमारे नाज़रीन जो सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो खुसूसन हमारे नौजवान नस्ल, उनके लिए ज़रूरी है मारिफत शनासी और मासूम शनासी, अय्यम आथार की मुख्तसर सवानी हयात के बारे में मालूमात ज़रूरी है। तो इस उन्वान पे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब की विलादत जो है रोज़ जुम्आ 13 रजब साल 30 आमुल फिल 23 साल हिजरत से कबल जो है खाने खुदा खाने काबा में आपकी विलादत हुई। यानी अली इब्न अबी तालिब की अज़मत ये है कि विलादत होती है तो खाने काबा में होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और लोग इस पे भी एतराज करते हैं, कुछ हासिदीन, कुछ नासिबी, कुछ दुश्मनान अली, कुछ दुश्मनान अहले बैत इस चीज को भी हज़म नहीं करते और एतराज करते हैं कि ये इत्तिफाकी वाक़या था, इत्तिफाक से ये सानिया पेश आया और ये कोई खुदा की तरफ से कोई ऐसा नहीं हुआ। उनके लिए सवाल ये है कि अगर ये दीवार शक हुआ है इत्तिफाकन तो जुड़ा कैसे जुड़ा है, और अगर ये दीवार शक इत्तिफाकी तो 3 दिन तक सही फरमा रहे हैं, दीवार जुड़ कैसे गई? जी जुड़ कैसे गए। और अमीर अल-मोमिनीन की वालिदा गिरामी जो है 3 दिन तक बगैर पानी बगैर गज़ा के बैतुल्लाह में कैसे रही। चौथी बात यह है कि वो जो दरवाजे पे जो बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था, सारे लोग आके उसको तोड़ने लगे, खोलने की कोशिश की, 3 दिन तक वो ताला भी नहीं खुला। तो मालूम होता है कि ये प्रोग्राम खुदा की तरफ से था। जी, मौलाए मुत्तक़ियान की अज़मत ये है कि मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब जो है खाने काबा में उनकी विलादत हुई। और अज़मत ये है कि मौला की शहादत भी मस्जिद में, मस्जिद कोफा में 21 रमजान उल मुबारक 19 रमजान को आप पर ज़रबत लगी और 21 रमजान को आप पे दर्जे शहादत फाइज हुए। सना 40 हिजरी में आपकी शहादत हुई और जिस मलऊन ने आपको शहीद किया उस मलऊन का नाम इब्न मुलजम मुरादी था और इमाम आली मकाम का महल दफन मरकद मुतहर जो है नजफ अशरफ में वाक़ी है और तमाम आलम इंसानियत आशिकान अहले बैत के लिए मरकज खैर और मरकज इल्म फजीलत है आपकी बारगाह मुक़द्दस। और इसी तरह जो आपने फरमाया कि इमाम के फर्जंदान के बारे में भी
عرض کروں کہ امام کے فرزندان کے بارے میں البتہ کچھ نکات اہل تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن جو مسلم ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے جو ہے امام حسن اور امام حسین، محمد حنفیہ، حضرت عباس اور حضرت محسن 5 امام کے بیٹے تھے، اور اسی طرح امام کی 2 بیٹیاں جن کا نام حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے اور حضرت ام کلثوم ہے۔ حضرت زینب کا نام بھی اس کے معنی میں اگر ہم جائے تو زینب سے مراد زین اب ہے، اپنے بابا کے لیے، اپنے والد گرامی کے لیے، یعنی علی کے لیے باعث زینت۔ زینب کا معنی یہ ہے باپ کے لیے باعث زینت۔ یہ ہے مقام حضرت علی اور فرزندان حضرت علی۔ جی فرمائیں۔ جی، مولا علی کے والدین کے بارے میں بھی حضرت آپ فرمائیے۔ جی، والد کا کیا نام؟ سے ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں تھوڑا ان کے بارے میں بھی آپ بتا دیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ مولائے متقیان کی والد گرامی کا نام ابو طالب ہے اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ گرامی کا اسم گرامی ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو طالب ہے، اور وہ عظیم ہستی ہے۔ حضرت ابو طالب کے فرزندان نے اسلام کی آبیاری میں اپنا خون دے کر جو ہے اس اسلام کی درخت کو تناور کیا، اور اسلام کی آبیاری میں ابو طالب کا بہت اہم کردار ہے، اور رسول گرامی اسلام کی حفاظت میں بھی حضرت ابو طالب کا بہت کردار ہے۔ لیکن کچھ ناصبین دشمنان اہل بیت اس پہ بھی بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں، در حال کہ یہ بغض علی میں جو ایک مولانا تھا اپنا اہل سنت کا کہا کہ حضرت علی کے والد گرامی سے لوگ کیوں بغض کرتے ہیں؟ کہا کہ علی کی دشمنی میں۔ بہت اچھا جواب دیا۔ علی کے والد گرامی سے لوگ بغض رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ محسن انسانیت ہے، محسن اسلام بھی ہے۔ پیغمبر کی حفاظت کے لیے جب بھی کوئی خطرہ محسوس ہوتا تھا تو پیغمبر کی جگہ پر علی کو بٹھاتے تھے، تاکہ اگر قتل ہو جائے تو اپنا بیٹا قتل ہو جائے، رسالت بچ جائے، رسول بچ جائے، رسالت بچ جائے۔ جی صحیح صحیح، ماشاءاللہ سے بہت اچھی آپ نے تشریح فرمائی۔ اچھا، ایک اور میرے ذہن میں بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کی کن اہم خصوصیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے؟ جی، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی قابل تعریف سوال ہے آپ نے۔ بہت شکریہ۔ جی، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کے فضائل جو ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بعض روایت کے مطابق جو ہے دشمنوں نے علی کی فضیلت کو بغض علی میں آ کر، حسد میں آ کر علی کے بہت سے فضائل کو گھٹایا، کم کیا اور چھپایا، لیکن بعض علی کے چاہنے والوں نے علی کے کچھ فضائل کو چھپایا، اس لیے کہ لوگ غلو نہ کرے علی کی شان میں، چونکہ غلو کرتے تھے، علی کو رب کہنے لگے، لہٰذا اس حد تک علی کے فضائل ہیں۔ تو سب سے مہم چیز یہ ہے کہ علی کے فضائل ہم رسالت مآب سے پوچھیں۔ رسول گرامی اسلام علی کی معرفت اگر کائنات میں کسی کو ہے تو وہ رسول ہے یا زہرائے مرضیہ ہے۔ زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا نے بھی علی کی معرفی کی ہے، کما حقہ، جس طرح معرفی کرنے کا حق ہے، اور رسول گرامی اسلام نے بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو حکمت کو بیان کیا ہے، ان کی شخصیت کو نمایاں کیا ہے، جس طرح کرنے کا حق ہے، اور رسول سے بڑھ کر علی کی شناخت رکھنے والی ذات کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی 7 خصوصیات کو رسول گرامی اسلام بیان فرماتے ہیں۔ یہ خصوصیات کسی اور میں نہیں ہے، بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن 7 خصوصیات کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ 7 خصوصیات جو بہت ہی مہم ہیں، وہ امیر المؤمنین کے ساتھ مخصوص ہے۔ نام بتاتے چاہیے 7 خصوصیات کے بارے میں۔ جی، وہ اہم خصوصیات میں سے پہلے نمبر پر رسول جو بیان فرماتے وہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام واحد وہ ذات ہے جس نے کبھی بھی کسی وقت بھی حتیٰ کم سنی میں ابتدائے بدء تولد سے انتہا تک کبھی بھی بت کے سامنے علی نے کبھی تسلیم نہیں کیا، کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور سب سے پہلی ذات ہے اور شخصیت ہے جس نے رسول گرامی اسلام کے کہنے پر اسلام قبول کیا اور خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ علی کی عظمت یہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔
سب سے پہلا جو ہے علی نے ایمان قبول کیا اور کبھی بھی زندگی میں کے کسی لمحے میں بھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، بلکہ علی وہ ذات ہے جو رسول کے کاندھے پر سوار ہو کر جتنے بھی بتوں کو توڑا ہے وہ علی کی ذات ہے۔ بے شک بے شک۔ دوسری خصوصیت جو رسول نے علی کے بارے میں بیان فرمایا وہ یہ ہے، کسی کائنات میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی ولادت خانے کعبہ میں ہوئی ہو۔ بے شک صرف بے شک، کو یہ حاصل ہے، علی کو یہ خصوصیت حاصل ہے، تو علی کی ولادت خانے کعبہ میں ہوئی ہے۔ صحیح صحیح۔ اور علی کی ایک اور خصوصیت رسول گرامی اسلام بیان فرماتے کہ علی وفائے بعہد پہ مصر تھے، یعنی کیا مطلب، علی جو ہے وعدہ وفا میں جو ہے سب سے پہلے نمبر پر تھے، یعنی کسی سے اگر وعدہ کرتے تھے اس وعدے کو نبھانے میں علی حتیٰ اپنی جان بھی چلی جائے اس وعدے کو نبھاتے تھے۔ علی کا وعدہ وفا جو ہے رسول بیان فرما رہا ہے، وعدہ وفائی میں علی جو ہے سب سے آگے تھے، چی وعدہ خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہو، چی رسول کے ساتھ وعدہ کیا ہو، چی عام پبلک کے ساتھ جو وعدہ کیا ہو، وعدہ نبھانے میں علی سر فہرست تھے۔ بے شک بے شک۔ میں آپ ایک بات کہتا چلوں، جو ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے بعض لوگ وعدہ کرتے ہیں اور پھر وعدہ کرنے کے بعد وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو بھائی ناظرین سے یہ بھی ہے کہ مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے وعدے کے اوپر، جب آپ وعدہ کریں تو وہ پورا کریں۔ وعدہ پورا کرنا بہت ضروری ہے، قرآن کی متعدد آیات ہے اوفو بالعہد، وفائے بعہد کے لیے خدا نے دستور دیا ہے، حکم کیا ہے، اور جو ہے فقہی لحاظ سے بھی وعدہ وفائی لازمی ہے، ضروری ہے وفائے بعہد۔ اور ہم علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، اور معصومین کے راہ پر اگر حقیقی معنی میں چلنے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم وعدہ وفا کریں، وعدہ جس سے وعدہ کیا ہو اس وعدے کو پورا کرے۔ یہ سیرت علوی ہے۔ چوتھے نمبر پر رسول گرامی اسلام نے جو خصوصیت بیان کی ہے نقوی صاحب، وہ یہ ہے کہ اجراء عدالت، عدالت میں کسی کے ساتھ جو ہے کوئی جو ہے وہ نہیں کرتا تھا، یعنی کوئی رعایت نہیں برتی۔ جی اگر کوئی مثلا بھائی ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی غیر، نہ، عدالت علی جو ہے، اسی لیے کچھ دانشور کہتے ہیں کہ قتل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قتل ہوا، علی کو قتل کیا گیا، کس وجہ سے؟ لشدت عدلی، عدالت میں سختی کی وجہ سے، عدالت میں شدت کی وجہ سے علی قتل ہوئے۔ علی جو ہے شدت عدالت میں معروف تھے، علی عدالت علی جو ہے تمام لوگ اس کو قبول کرتے تھے، چی مسیحی ہو، چی یہودی ہو، چی مسلمان ہو، چی علی کے دشمن ہو، سب اس کو مانتے تھے کہ علی جو ہے عدالت میں جو ہے سب کو برابر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی احد پر ظلم نہیں کرتا، جس کا حق ہو چاہے وہ علی کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے حق کو برابر علی دیتا اور تقسیم کرتا، اور جس کے حکم میں جو علی کا ظاہری دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر حق اس کے ساتھ ہو تو علی اس کے فرماتے تھے یہ حق اس کے ساتھ ہے۔ تو عدالت جو رسول اللہ کا ارشاد ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ بے شک جی، الحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، اور یہ بھی ہے کہ علی جدھر جدھر جائے حق ادھر ادھر جاتا ہے، یعنی جہاں جہاں علی جائے حق علی کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ علی عین حق ہے، علی مجسمہ حق ہے، علی حقیقتاً حق ہے۔ بے شک بے شک۔ اہل سنت کے بزرگ عالم دین نے کس دلیل کی بنا پر امام علی علیہ السلام کو پوری کائنات کا امام مانا ہے؟ جی بہت ہی بہترین سوال ہے۔ اس پہلے سوال میں ایک جملہ ایک دو باتیں میں بیان کر کے آپ کی اس مہم سوال، یہ بہت مہم سوال ہے، اس میں بھی میں آتا ہوں۔ تو عدالت میں علی، رسول گرامی اسلام نے جو خصوصیات بیان کی، علی کی عدالت امتیاز ہے تمام لوگوں سے، اور علی کی قضاوت، حکم جب فیصلہ کرتے تھے تو وہاں پر کسی کو نہیں دیکھتے تھے، خدا کی رضایت کے لیے حق کے مطابق، عین حق کے مطابق علی فیصلہ دیتے تھے، اور جو ہے بلا تفریق لوگوں کے مسائل کو حل کرتے تھے۔ اور علی واحد وہ ذات ہے جو خدا سے اتنا قریب ہے کہ خدا سے اتنا محبت کرتا ہے۔ علی کبھی فرماتے کہ خدایا تیری محبت سے، یعنی تیری نظر رحمت سے دوری علی کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے اس سوال کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ اہل سنت بزرگ عالم دین، جی اہل سنت کے بزرگ عالم دین
نے جو ہے مولا علی کی شان میں اور کیا بیان کیا اور جو ہے ان کی امامت پر کیا دلیل پیش کی. لوگوں نے خلیل بہت بزرگ عالم دین اہل سنت کے خلیل بن احمد سے سوال کیا کہ تم علی کو جو ہے پوری کائنات کا امام مانتے ہو, اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کس دلیل کی بنا پر تم علی کو پوری کائنات کا امام مانتے ہو؟ تو اس نے بہت بہترین جواب دیا ہے. یہ جواب جو ہے واقعاً جو ہے ہر گھر میں جو ہے بہترین جو ہے خطاطی اس پہ جو ہے سونے پہ لکھ کے جو ہے گھروں پہ اور مدرسوں میں رکھنے کے قابل ہے یہ جملہ. انہوں نے کہا کہ جب ان سے سوال کیا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم علی کو پوری کائنات کا امام مانتے ہو, تو انہوں نے کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل. میں پوری کائنات کی طرف دیکھنے کے بعد مجھے یہ علم ہوا کہ پوری کائنات سے علی بے نیاز ہے, پوری کائنات سے علی اس مستغنی ہے, پوری کائنات پر علی محتاج نہیں ہے, لیکن پوری کائنات علی پر محتاج ہے. علم کے میدان میں, صبر کے میدان میں, شجاعت کے میدان میں, حلم کے میدان میں, تقوی کے میدان میں, عبادت کے میدان میں, شجاعت کے میدان میں, تربیت اولاد کے عنوان پہ اور رسالت کو سمجھنے کے عنوان پہ, ان تمام چیزوں میں پوری دنیا علی کے محتاج ہے اور علی پوری دنیا سے بے نیاز ہے. تو دلیل علی انہ امام الکل, یہی دلیل ہے علی پوری کائنات کا امام ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک, بہت خوبصورت بہت خوبصورت. میرا ایک اور آپ سے وہ ہے سوال, امام علی علیہ السلام نے مسجد کو جنت سے زیادہ کیوں محبت کی ہے؟ بہت بہترین سوال ہے واقعا, یہ بھی ہمارے نوجوانوں کے لیے, ہم سب کے لیے, مومنین مومنات کے لیے. جو دیکھیں علی کی عظمت ذرا دیکھیں. لوگ عبادت کیوں کرتے ہیں نقوی صاحب؟ جنت میں جانے کے لیے, جنت میں روزہ جنت میں جانے کے لیے, مثلا صدقہ دیں گے جنت میں جانے کے لیے, جہاد کریں گے جنت میں جانے کے لیے, حج ادا کریں گے جنت میں جانے کے لیے. یعنی نیکیاں انجام دیں گے نتیجہ جنت کے حصول کے لیے, تاکہ جنت بن جائے, تاکہ جنت میں داخل ہو جائے. لیکن علی, مزاج علی کو دیکھیں, بصیرت علی کو دیکھیں. علی فرماتے ہیں کہ میں علی جنت سے زیادہ مسجد سے محبت کرتا ہوں. یعنی مولا نے بہت عجیب جملہ بیان فرمایا, الجلسۃ فی الجامع خیر لی من الجلسۃ فی الجنہ. میں جنت میں رہنے سے زیادہ مجھے مسجد میں رہنا پسند ہے, جنت میں آمد و رفت سے زیادہ مجھے مسجد میں آمد و رفت مجھے پسند ہے. کیوں؟ بِأَنَّ الْجَنَّةَ فِيهَا رِضَى النَّفْسِ وَالْجَامِعَ فِيهِ رِضَى رَبِّي. کیونکہ جنت میں میری خواہش کی چیزیں ملتی ہیں, مسجد میں میرے رب کی رضا کی چیزیں موجود ہیں. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. پر تبصرہ کیا ہے کہ علی کی نفس کی انداز دیکھیں, خدا کی رضایت کے مقابلے میں جب علی سے سوال کرتا ہے کہ مسجد پسند ہے یا جنت پسند ہے, تو جنت تو ہر انسان کی خواہش نفس کے اعتبار سے, وہاں پر عیش و نوش ہے, وہاں پر امکانات ہے, فیسلٹیز ہے, ہر چیز کی امکانات انسان کے لیے جنت میں ملیں گے. کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, جنت میں سکون ہی سکون ہے. اس کے باوجود علی کو راز و نیاز پسند ہے, علی کو عبادت پسند ہے, علی کو دعا پسند ہے, علی کو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رونا پسند ہے. لہٰذا علی فرماتے کہ مجھے بندگی پسند ہے, جو خدا سے راز و نیاز کرے وہ مسجد میں نصیب ہو جاتا. بے شک بے شک, یہ ہے مسجد کی اہمیت. جی, مسجد کی اہمیت. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم علی کے ماننے والوں کو, ہمیں مسجد سے محبت کرنے کی ضرورت ہے, نماز سے محبت کرنے کی ضرورت ہے, جماعت سے محبت کرنے کی ضرورت ہے, اگر ہم صحیح معنی میں علی سے محبت کرنے والے ہیں. بے شک بے شک, اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے. وہ کون سی چیز ہے جو آتش جہنم سے زیادہ پریشان کن ہے مولا علی کے؟ جی, یہ علی کی عرفان کی عارفانہ نظر ہے, مولا کی معرفت کا جو انداز ہے, علی کی گہری نظر ہے, علی کی بصیرت ہے کہ کوئی انسان جو ہے دنیا میں اس طرح کا ہمیں نہیں ملتا ہے کہ کہے کہ مجھے مثلا ممکن ہے انسان یہ کہے کہ مجھے پریشانی یہ ہے کہ میرے پاس مال نہ ہو, کوئی کہے میرے پاس مجھے پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب اولاد نہ ہو,
پریشانی اس وقت ہوتی ہے میں بیمار ہو جاؤں یا کوئی مثلا کوئی اس کے عزیز بچھڑ جائے، یہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہے، یا کوئی تو ان چیزوں کو انسان پریشانی کا باعث سمجھتے ہیں، اپنے لیے باعث پریشانی سمجھتے ہیں۔ جب مولا سے سوال کرے تو مولا فرماتے ہیں یہ چیزیں باعث پریشانی نہیں ہے۔ مولا دعائے کمیل میں فرماتے ہیں الہی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الى کرامتک، پروردگارا آتش جہنم کی حرارت کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے علی میں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آتش جہنم سے پریشان نہیں ہوتا ہوں، آتش جہنم کی حیثیت نہیں ہے اس سے میں پریشان ہو جاؤں، لیکن علی کے لیے ایک چیز باعث پریشانی ہے، اگر خدا نہ کردہ تیری رحمت سے دوری ہو جائے، تیری رحمت سے دور ہو تو اس وقت میرے لیے باعث پریشانی ہے۔ یعنی علی کے لیے باعث پریشانی اس وقت ہے جب علی خدا کی رحمت سے دور ہو، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے انسان حقیقی معنی میں معرفت واقعی پروردگار رکھنے والے ذات کے لیے سب سے مہم مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی رحمت سے دور نہ ہو۔ خدا کی رحمت سے اگر کوئی دور ہو جائے تو اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں اور انسان کو مایوسی کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے۔ جی بالکل، مایوسی کی بھی طرف نہیں جانا چاہیے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر ہم بیان کریں گے۔ لیکن خدا کی رحمت سے دوری جو ہے انسان کو، خدا کی نظر لطف سے دوری جو ہے انسان کے لیے سخت ہے، خصوصاً مولا جیسی شخصیت کے لیے جو خدا کے کما حق معرفت رکھتے ہیں، وہ جو ہے خدا کی لطف نظر سے دوری کہتے کہ مجھ علی کے لیے باعث پریشانی ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ جہنم کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ آتش جہنم کی حرارت بھی قابل تحمل ہے، لطف نظر پروردگار قابل تحمل نہیں ہے علی کے لیے۔ بے شک بے شک بے شک، جزاک اللہ۔ اچھا، کوئی خطبہ شقیقیہ میں امام نے اپنے کس مقام کی طرف ارشاد فرمایا ہے؟ جی بہت ہی عمدہ سوال ہے، بہت ہی عمدہ سوال ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب علی کا حق تھا یا خلافت تو علی نے کیوں آواز بلند نہیں کیا؟ البتہ میں اس خطبے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کے سوال کے مطابق میں جواب دوں گا۔ ایک خطبہ ہے بنام خطبہ شقیقیہ، اس میں مولا نے اپنی عظمت کو بیان کیا ہے اور خلافت کے بارے میں جو علی کے حق میں جو ظلم ہوا ہے اس کو مولا نے ہائی لائٹ کیا ہے، واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں وَإِنَّ مَحَلِّ مَحَلَّ الْقُطْبِ، مولا فرماتے ہیں کہ کس عنوان پہ لوگوں نے خلافت کو چھین لیا ہے، در حال کی میری جائگاہ کو اگر دیکھا جائے محل قطب، جو مولا فرماتے ہیں کہ جو پرانے زمانے میں نقوی صاحب جو چکی یا جو پانی سے چلنے والی چکی، جو گندم یا جو پیسنے والی جو چکی ہوتی ہے وہ پانی سے چلنے والی، اس چکی کے سنٹر میں بیچ میں جو ہے ایک کیل ہوتی ہے، جب وہ کیل چلنے لگتی ہے تو وہ پتھر اوپر والا پتھر اس کیل کی وجہ سے چلتا ہے تو گندم کو کیا کرتا ہے؟ پیستا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ مولا فرماتے ہیں اسلام میں جو ہے میری حیثیت اس کیل کی حیثیت ہے، اگر میں چلوں تو اسلام چلے گا۔ اسلام میں میری حیثیت یہ ہے کہ مجھے مرکزیت حاصل ہے، لوگوں نے کس وجہ سے مجھ سے خلافت کو چھین لیا۔ اور آگے فرماتے ہیں يَنْحَدِرُ عَنِّ السَّيْلُ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، میرے وجود مقدس سے ہر وقت سیلاب علم و فضیلت کے چشمے ہر وقت بہتے رہتے ہیں، علم کے سیلاب مجھ علی سے پھوٹتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر خلافت کا کسی کو حق ہے یا حقدار خلافت اگر کوئی ہے، وہ علم کے بنیاد پر ہونی چاہیے، وہ تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، وہ فضیلتوں کی بنیاد پر ہونی چاہیے، وہ عبادتوں کی بنیاد پر ہونی چاہیے، وہ تمام کمالات مجھ علی میں ہے، علم کے سیلاب مجھ علی سے پھوٹتے ہیں اور علم کے چشمے ہر وقت مجھ علی سے بہتے ہیں۔ انا مدینۃ العلم، رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابها، رسول شہر یعنی علم کا شہر ہے اور اس علم کے شہر کا دروازہ علی ہے۔ جب تک دروازہ علی سے وارد نہ ہو تو کسی کو علم نہیں ملے گا۔ جہالت مل سکتی ہے، جاہل ہو سکے گا علی سے دور ہونے سے، لیکن علم نہیں ملے گا۔ اگر علم چاہیے تو دروازے علی پر آ کر جھکنے کی ضرورت ہے۔ لہذا مولا نے فرمایا کہ خطبہ شقیقیہ میں يَنْحَدِرُ عَنِّ السَّيْلُ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، اور فرماتے ہیں کہ میرے وجود مقدس سے ہر وقت جو ہے علم و فضیلت کے چشمے بہتے رہتے ہیں اور علم کے سیلاب مجھ علی سے پھوٹتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، اور تیز فکر سے اڑتا ہوا پرندہ، طائر فکر جو ہے تیز اڑنے والا پرندہ فکری لحاظ سے
مجھ علی کے عروج کو چھو نہیں سکتا، مجھ علی کی بلندی تک نہیں پہنچ پاتا. لہٰذا بلندی کمالات کے لحاظ سے، حسب و نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے، طہارت کے اعتبار سے دیکھا جائے، علم و فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے، تقویٰ و کمالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو علی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور ذات نہیں ہے. اگر خلافت کے حقدار ہے تو علی فرماتے میری ذات کے علاوہ کائنات میں رسول کے بعد خلافت کے حقدار کوئی ہے ہی نہیں. بے شک بے شک بے شک. بہت اعلیٰ مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا. مگر مولا علی کا نام ہی ایسا ہے کہ پروگرام تو جتنے صدیاں گزر جائیں مولا علی کے اوپر بات ختم نہیں ہو سکتی ہے. مگر دامن وقت میں ہمارے پاس گنجائش کی کمی کی وجہ سے ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. تمام سننے والوں، دیکھنے والوں کو میری طرف سے، قائم ٹی وی کی طرف سے، اور ہمارے مہمان مولانا ڈاکٹر فاضل علی فاضلی کی طرف سے اللہ حافظ.